बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। कैसी हो सारा बेटी, तुम कब आई हो? अम्मी ने प्यार से गले लगाते हुए उससे पूछा। मैं ठीक हूँ चची जान, आप कैसी हैं? उनसे मिलने के बाद बेड पर बैठते हुए उसने जवाब दिया। मुझे हमेशा अम्मी पर हैरत होती थी कि वो कैसे इतनी मुनाफिकत कर लेती हैं। वैसे तो वो हर वक्त चचा चची, उनके दोनों बेटों और इकलौती बेटी सारा को कोसती रहती, मगर उनमें से अगर कोई सामने आ जाता तो यूं मिलती जैसे शदीद मोहब्बत हो। अम्मी और सारा अपनी बातों में मसरूफ हो गई तो अम्मी को मुस्कुराकर बातें करता देखकर मैंने सोचा, कुछ भी नहीं चाहिए, मैं जाने वाली हूँ। बहुत दिन हो गए थे माँ ने हमारे घर चक्कर ना लगाया था, तो मैं उससे मिलने के लिए आ गई। खाना मैं खा कर आई हूँ और इस गर्मी में चाय मुझसे पी नहीं जाती, इसीलिए किसी तकल्लुफ की ज़रूरत नहीं। अम्मी मेहमान नवाजी निभाते हुए उससे कुछ खाने के लिए इसरार कर रही थी, जबकि वो इस वक्त कुछ भी खाने के मूड में नहीं थी। अगर उसने खाना हो तो वो सीधी किचन में जाती और जो कुछ मिलता वो उठाकर खा लेती। चलो मैं तुम्हारे लिए शरबत लेकर आती हूँ, इस गर्मी में जितना भी पानी पिया जाए वो थोड़ा ही होता है, अम्मी ने कहा और उसके मना करने के बावजूद भी शरबत बनाने के लिए चली गई। लाल रंग के ठंडे शरबत का सोचकर ही मुझे ठंड सी महसूस होने लगी थी। सारा के साथ मुझे भी ठंडा शरबत पीना नसीब हो जाएगा, वरना अम्मी तो शरबत की बोतल को ऐसे ताले में रखती थी जैसे कोई बहुत ही कीमती खजाना हो। सारा और मैं दोनों हमउम्र होने के साथ साथ बहुत अच्छी सहेलियां भी थीं। चचा हमारे साथ इस घर में ही रहते थे, उन्हें अपने नए घर में गए हुए भी चंद साल ही हुए थे। इससे पहले हम सब इकट्ठे रहते थे। मैं और सारा अपनी बातों में मसरूफ थी कि अम्मी शरबत बना कर ले आई, लेकिन ये क्या, उनके हाथ में पकड़ी हुई ट्रे में एक ही शरबत का गिलास नजर आ रहा था। एक गिलास देखकर तो मेरे हलक में आग ही लग गई। ये लो बेटा, ठंडा ठंडा शरबत पियो। शरबत का गिलास उसके हाथ में पकड़ाते हुए अम्मी ने खुशदिली से कहा। शुक्रिया ताई जान, ये कहकर गिलास उसने पकड़ लिया। मुझे अम्मी की कंजूसी पर हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था। हद होती है कंजूसी की। मेरा दिल चाह रहा था कि किचन में जाऊं और लाल शरबत की पूरी बोतल एक ही जग में डालकर पी लूं और अम्मी सिर्फ देखती रह जाएं। उनके मुस्कुराते हुए चेहरे को देखते हुए मैं सोच रही थी, लेकिन ऐसा करना मेरे लिए मुमकिन ना था, क्योंकि फिर अम्मी की मार से मुझे बचाने वाला कोई ना होता। इसीलिए आंखों में आए आंसुओं को आंखों से गिराने के बजाय दिल पर गिरने दिया और खामोशी से उन दोनों की बातें सुनने लगी। जब तक सारा ने गिलास खाली करके वापस ट्रे में न रखा, वो कमरे में ही मौजूद रहीं और फिर खाली गिलास लेकर कमरे से बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद सारा भी चली गई। किचन में जाकर ठंडे पानी के कूलर से 2 गिलास पानी पीने के बाद भी मेरी प्यास न बुझी। हलक बार बार खुश्क हो जाता। शरबत की मिठास और ठंडक का सोचकर ही जबान और हलक में सुकून सा महसूस हो रहा था। अपने दोनों बेटों को तो वो सारा सारा दिन कभी शक्कर का और कभी इमली का शरबत पिलाती थी। मेरे नसीब में तभी आता अगर इनमें से कोई छोड़ देता, तो अम्मी बहुत एहसान जताते हुए कहती, ये तुम पी लो। शायद सब सौतेली माएँ ऐसी ही होती हैं। मैं अक्सर सोचा करती थी, काश कि मेरी माँ मुझे पैदा करने के बाद जल्दी ही ना मरती, तो आज मेरी ज़िंदगी भी कितनी आसान होती, या मैं भी उनके साथ ही मर जाती। जब तक दादी जिंदा रही वो मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखती थी। अब्बा ने अम्मी के मरने के चंद माह बाद ही दूसरी शादी कर ली थी। मैं फिर भी दादी ही की जिम्मेदारी रही। 2 साल पहले दादी का इंतकाल हो गया। उनके जाने के बाद मुझे एहसास हुआ सौतेली माँ के सामने वो कितनी बड़ी ढाल थी। मुझे सारा दिन घर के काम करना पड़ते। अम्मी ने घर के ही एक कमरे में पार्लर खोला हुआ था। वो सारा दिन उधर ही मसरूफ़ रहती। खुद कमाने की वजह से वो किसी को भी खातिर में न लाती थी, यहाँ तक कि अब्बा को भी वो ज़्यादा अहमियत ना देती। अब्बा एक शरीफ आदमी थे, समझौता कर लिया था। कोई अच्छे से कपड़े निकाल कर पहन लो, तुम्हारे चचा के घर का चक्कर लगा लेते हैं। वो सब ही गिला करते रहते कि मैं तुम्हें उनके घर जाने नहीं देती।
इसी लिए आज तुम भी मेरे साथ चलो। किचन के बर्तन धोकर फारिग हुई तो अम्मी ने अपने कमरे में बुलाकर मुझे कहा, अभी 2 दिन पहले ही तो सारा होकर गई है, आज हम चल पड़ें? ये मुनासिब नहीं लगता। मैं जो सुबह से कपड़े धोने और खाना बनाने के बाद अभी बर्तन धोकर फारिग हुई थी, कुछ देर आराम करना चाहती थी। थकावट से मेरा बदन दुख रहा था, इसीलिए अम्मी को समझाने की कोशिश की। एक तो तुम महारानी का नखरा ही बहुत ज़्यादा है, सारा ख़ानदान समझता है कि मैं तुम पर जुल्म के पहाड़ तोड़ती हूँ। तुम खुद भी सबके सामने यही साबित करना चाहती हो, इसीलिए मेरी हर बात से तुम्हें इख्तिलाफ ही होता है। अपनी आदत के मुताबिक वो गुस्से में आ चुकी थी और अब मुझे बुरा भला कहना शुरू हो गई थी। मैंने जाने से इनकार नहीं किया, बस वैसे ही एक बात की थी, मैं अभी तैयार हो जाती हूँ। उनको गुस्से में आता देखकर मैंने कहा और कमरे से बाहर आ गई। मेरा दिल चाह रहा था कि अब शाम के खाने तक बिस्तर पर ही लेटी रहूं ताकि सारी थकावट उतर जाए, मगर मेरे नसीब में आराम कहाँ था। इसीलिए अलमारी खोलकर अपने लिए कपड़े निकालने लगी। जिस सूट को भी बाहर निकालती वो फटा ही होता या उस पर चिकनाई के दाग लगे होते। मैं बहुत कम घर से बाहर जाती थी, इसीलिए कभी इनका पुराना होना महसूस ही नहीं किया था। लेकिन आज मुझे एहसास हो रहा था कि मेरे पास तो एक भी ढंग का सूट नहीं है। एक सूट जो मुझे सबसे बेहतर लग रहा था उसे निकाला और इस्त्री करके पहन लिया। जब से बीए के पेपर देकर फारिग हुई थी, आज पहले दिन घर से बाहर जाने लगी थी। सुबह से लेकर शाम तक मैं घर के कामों में मसरूफ़ रहती। आज न जाने अम्मी के दिल में यह ख्याल कैसे आया कि वो मुझे भी चचा के घर साथ लेकर जाएं। इससे पहले तो ऐसा कभी ना हुआ था। अम्मी के कमरे में गई उन्हें बताने के लिए कि मैं तैयार हो चुकी हूँ, तो वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर मेकअप कर रही थी। बेहतरीन किस्म का सूट ज़ेबतन करके वो अब मेकअप करके तैयार हो चुकी थी। दरवाजे पर खड़े होकर मैंने अपनी तैयारी का बताया। बस मैं भी तैयार हूँ, अभी चलते हैं। दुपट्टा बेड से उठाकर गले में डालते हुए उन्होंने कहा हाँ, और एक नज़र खुद पर डालकर बाहर आ गई। चचा का घर दूसरी गली में ही था, लेकिन अम्मी की तैयारी देखकर लग रहा था कि वो शहर से बाहर किसी से मिलने जा रही हैं। चचा के घर पहुँचे तो खिलाफ तवक्को चचा और उनके दोनों बेटे भी इस वक्त घर पर ही मौजूद थे। मुझे सबको इस वक्त घर देखकर हैरत हुई। इस टाइम तो चचा अपनी दुकान पर होते हैं, जासिम और कासिम एकेडमी या चचा की दुकान पर होते हैं। इस वक्त इनका घर पर मौजूद होना अचंभे की बात थी। अजीब बात तो ये हुई कि हमें देखकर वो परेशान हो गए। क्या हुआ है ज़ैनब, आप सब परेशान दिखाई दे रहे हैं? उनसे मिलने के बाद हॉल कमरे में सोफे पर बैठते हुए अम्मी ने पूछा। जी जी, अल्लाह का शुक्र है, हम सब ठीक हैं। चची ने ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करते हुए जवाब दिया। जाओ और भाभी के लिए ठंडा पानी लेकर आओ, गर्मी चल रही है ना। चचा ने चची को कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, हम कौन सा दूर से आए हैं, ये पिछली गली से तो आए हैं। अम्मी ने कहा। उनकी बात पूरी होने से पहले ही चची कमरे से जा चुकी थी। जासिम और कासिम भी यहाँ से चले गए थे, शायद अपने कमरे में चले गए थे। भाई साहब, सारा किधर है? नज़र नहीं आ रही। निदा तो स्पेशल उसी से मिलने आई है और वो महारानी कमरे से बाहर नहीं आ रही। अम्मी ने कमरे के चारों तरफ निगाह घुमा कर देखा, जैसे सारा इसी कमरे में कहीं छुपी होगी, और साथ में शिकवा भी कर दिया। उनका सवाल सुनकर चचा कुछ घबरा से गए। वो अपने कमरे में ही होगी, अभी आजकल फारिग होती है ना, तो जब जी चाहता है सो जाती है। चचा ने खुद पर काबू पाते हुए जवाब दिया। इससे पहले कि अम्मी कुछ और सवाल करती, ज़ैनब चची कोल्ड ड्रिंक्स ले आई। ज़ैनब, तुम क्या करती रहती हो? अरसा हो गया तुमने हमारे घर चक्कर ही नहीं लगाया। चची ग्लासों में कोल्ड ड्रिंक डाल रही थी। अम्मी ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, भाभी, सारा दिन घर के कामों में मसरूफ़ रहती हूँ और गर्मी ने मज़ीद परेशान किया हुआ है, इसीलिए वक्त ही नहीं मिलता। आऊँगी, ज़रूर आऊँगी आपके घर, आपका शिकवा दूर करने के लिए, मुस्कुराते हुए चची ने जवाब दिया। सारा अभी तक सो रही है, कितनी देर हो गई हमें आए हुए और वो अभी तक नहीं आई। अम्मी ने दोबारा सारा के बारे में पूछा। भाभी, आप ग्लास इधर करें, मैं आपको और कोल्ड ड्रिंक डाल देती हूँ। अम्मी की बात का जवाब देने के बजाय चची ने बात ही बदल दी। बाबा जान, इंस्पेक्टर साहब आ गए हैं और मैंने उन्हें ड्राइंग रूम में बिठा दिया है, कासिम ने आकर बताया। चचा जल्दी से उठे और ड्राइंग रूम में चले गए। क्या मसला हो गया जो इंस्पेक्टर साहब आए हैं ज़ैनब? अम्मी ने हैरान होते हुए चची से पूछा। मैं खुद भी इंस्पेक्टर के आने का सुनकर परेशान हो गई थी। अम्मी का ये पूछना था कि चची ने ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया।
کیا ہو گیا زینب؟ کچھ تو بتاؤ نا۔ ان کے رونے پر امی جان نے پریشان ہوتے ہوئے پوچھا۔ کیا بتاؤں بھابھی کہ کیا ہو گیا ہے، مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی، چچی نے روتے ہوئے جواب دیا۔ کوئی تو وجہ ہوگی جو تم سب پریشان ہو، اور انسپکٹر صاحب بھی آئے ہوئے ہیں، امی نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے پوچھا۔ سارا نہ جانے کہاں چلی گئی ہے، اس کا کچھ پتہ نہیں چل رہا، چچی نے روتے ہوئے بتایا۔ کیا مطلب؟ وہ کہاں جا سکتی ہے؟ امی نے نہ سمجھ آنے والے انداز میں پوچھا۔ رات دیر تک ہم سب باتیں کر رہے تھے، وہ آگے ماسٹر میں ایڈمیشن لینے کے بارے میں باتیں کر رہی تھی، اور پھر اٹھ کر سونے کے لیے اپنے روم میں چلی گئی۔ صبح اس کے کمرے میں گئی تو وہ کمرے میں نہیں تھی۔ اس وقت سے لے کر اب تک ہر جگہ ڈھونڈ لیا، وہ نہیں مل رہی، چچی نے زاروں قطار روتے ہوئے بتایا۔ گھر سے کوئی نقدی اور زیورات بھی لے کر گئی ہے یا نہیں؟ امی نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ اس کا تو فون بھی کمرے میں پڑا ہوا ہے، وہ کچھ بھی نہیں لے کر گئی، خود پر قابو پاتے ہوئے چچی نے جواب دیا۔ پھر کہیں نہیں گئی ہوگی، وہ واپس آ جائے گی، لڑکیاں گھر سے بھاگیں تو کچھ نہ کچھ ضرور لے کر جاتی ہیں، نہ جانے امی نے انہیں تسلی دی تھی یا جلتی پر تیل کا کام کیا تھا۔ سارا ہرگز بھی ایسی لڑکی نہ تھی، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کہاں جا سکتی ہے۔ تھوڑی دیر اور بیٹھ کر ہم گھر واپس آ گئی۔ سارے راستے میں امی سارا کو چھپی رستم، گھنی اور نہ جانے کیا کیا کہتی رہیں۔ میرے پاس خاموش رہنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ تھا۔ شام کو ابا گھر آئے تو امی نے بڑھا چڑھا کر یہ خبر سنائی۔ یہ خبر سنتے ہی ابا فوراً چچا کی طرف چلے گئے۔ کچھ بھی ہو، ابا کو اپنے چھوٹے بھائی سے بہت پیار تھا۔ رات گئے ان کی واپسی ہوئی، وہ بہت پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ صبح دکان پر جانے کے بجائے ابا چچا ہی کے گھر چلے گئے۔ 3 دن گزر جانے کے بعد بھی سارا کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ میں بھی صبح شام چچا کے گھر کے چکر لگاتی رہتی۔ چچا، چچی، قاسم اور جاسم سب کا ہی برا حال تھا۔ دکان بند کر کے چچا تو گھر پر ہی بیٹھ گئے تھے۔ وہ دونوں میاں بیوی تو چند دنوں میں ہی برسوں کے بیمار دکھائی دینے لگے۔ آج شام کو ابا مجھے چچا کے گھر چھوڑ کر خود باہر چلے گئے۔ چچی سے پوچھ کر میں نے رات کے کھانے کی تیاری شروع کر دی۔ اس وقت تو وہ سب کھانا پینا سب بھول ہی چکے تھے۔ کل بھی جو کھانا میں نے بنایا تھا وہ بھی اسی طرح رکھا ہوا تھا۔ امی میں کچن کے برتن ہی دھو رہی تھی کہ ابا کی واپسی ہو گئی۔ 2 کپ چائے بنا دیں، ڈرائنگ روم میں 2 مہمان آئے ہیں۔ جاسم کچن میں آ کر کہنے لگا۔ ابھی بنا دیتی ہوں، میں نے جواب دیا تو وہ باہر چلا گیا۔ میں کچن میں کھانا بنا رہی تھی کہ چچی کے زور زور سے رونے کی آوازیں سنائی دینے لگیں، تو میں نے جلدی سے ہال میں جا کر دیکھا۔ چچی پاگلوں کی طرح رو رہی تھی۔ چچا انہیں چپ کروانے کی کوشش میں بے حال ہو گئے تھے، ساتھ ساتھ خود بھی رو رہے تھے۔ خدا خیر کرے، اب نہ جانے کیا ہو گیا ہے۔ یہی سوچتے ہوئے میں پانی کا گلاس لینے کے لیے چلی گئی۔ پانی لا کر گلاس چچی کے منہ کے ساتھ لگایا تو انہوں نے ایک گھونٹ پینے سے بھی انکار کر دیا۔ چچا اب نڈھال ہو کر انہیں چھوڑ کر بیٹھ گئے تھے۔ آنسو مسلسل ان کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ابا، جاسم اور قاسم بھی ہال میں ہی آ گئے۔ سب کے چہروں سے پریشانی ٹپک رہی تھی۔ بھائی صاحب اب کیا ہوگا؟ چچا نے بے بسی سے پوچھا۔ کوئی بھی جواب دینے کے بجائے بابا ان کی طرف بے چارگی سے دیکھنے پر ہی اکتفا کیا۔ میری بچی، میری معصوم بچی نہ جانے کہاں ہوگی اور کیسے واپس آئے گی، چچی نے تھاڑے مار مار کر روتے ہوئے کہا۔ شاہ جی نے تسلی دی، وہ واپس آ جائے گی، کہا تو ہے شاہ جی نے، ابا نے ایک لمبی سانس لیتے ہوئے جواب دیا۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ جنات اور انسان کی شادی بھی ممکن ہو سکتی ہے، قاسم نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ قاسم کی اس بات پر میں نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا، مگر وہ آنکھیں بند کر کے اپنی پیشانی مسل رہا تھا۔ انسان اور جنات کی شادی؟ میں نے ابا کی طرف دیکھ کر حیرانگی سے پوچھا۔ بیٹا ابھی ایک شاہ جی کو لے کر آیا تھا، انہوں نے اپنی روحانی طاقتوں کے ذریعے حساب کر کے بتایا ہے کہ سارا کو جنات نے اغوا کیا ہے اور اس کی شادی ایک جنزادی کے ساتھ کر دی گئی ہے۔ ابا نے میری طرف دیکھتے ہوئے تفصیل سے بتایا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ کیا سارا کی کسی جن کے ساتھ دوستی تھی کہ جنات نے شادی کرنے کے لیے سارا کو ہی اغوا کیا؟ پریشان ہوتے ہوئے میں نے ابا سے پوچھا،
شادی کے مطابق سارا نے لال رنگ کا وہ شربت پیا تھا جو جنات نے دنیا میں کسی ایسی عورت کو دیا ہے کہ وہ جس بھی لڑکی کو شربت پلائے اس کی شادی جنات سے ہو جائے گی، اور سارا نے وہ شربت پیا تھا۔ اس وجہ سے جنات اسے لے کر گئے ہیں۔ ابا کی سن کر تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور اس دن امی کا سارا کو زبردستی شربت پلانے والا سارا منظر میری نگاہوں میں گھومنے لگا۔ ساری بات تفصیل سے بتانے کے بعد اب چچا کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ میں یہاں سے اٹھ کر کمرے میں جانا چاہتی تھی، لیکن میرے قدم اس وقت منو وزنی محسوس ہو رہے تھے۔ ڈگمگاتے قدموں سے میں کچن میں آئی۔ کیا یہ سب امی کر سکتی ہیں؟ بار بار ایک ہی خیال میرے ذہن میں آ رہا تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، دماغ میں آندھیاں چلتی محسوس ہو رہی تھی۔ ساری رات پریشانی سے کروٹیں بدلتے گزر گئی۔ نہ جانے مجھے امی سے کیوں خوف محسوس ہو رہا تھا۔ صبح ناشتے کے بعد ابا دکان پر، اذان اور رضا کالج چلے گئے۔ گھر کی صفائی کرنے کے بعد ناشتے کے گندے برتن دھو رہی تھی کہ امی کی بہن نادیہ اپنے 2 بچوں سمیت آ گئی۔ انہیں دیکھ کر مجھے شدید کوفت ہوئی تھی کہ اب دن کے کھانے پر مجھے ہی خاص اہتمام کرنا پڑے گا۔ امی اور نادیہ خالہ نے تو بس ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر باتیں کرنی ہوگی۔ سارا کام مجھ اکیلی کو ہی کرنا پڑے گا۔ امی خالہ کو لاؤنج میں بٹھانے کے بجائے اپنے بیڈ روم میں لے گئیں تو مجھے بہت عجیب لگا۔ ہو سکتا ہے کوئی خاص بات آپس میں کرنی ہو اور میرے کانوں تک پہنچنے کے ڈر سے وہ کمرے میں چلی گئی ہوں تاکہ مکمل رازداری سے باتیں کر سکیں۔ چاول صاف کرتے ہوئے میں نے سوچا آج تو سارا دن کچن میں ہی گزر جائے گا۔ چچا کے گھر جانے کا ٹائم ملنا مشکل ہی لگ رہا تھا۔ امی کے کمرے کے دروازے پر لال شربت کا نام سن کر میں نے قدم روک لیے۔ تم پریشان بھی نہ ہو اور رو بھی مت، بس یہ شربت تم اسے پلا دینا، تمہاری جان اس سے ہمیشہ کے لیے چھوٹ جائے گی۔ ساری زندگی گھر والے اسے ڈھونڈتے رہیں گے لیکن اس کی گرد کو بھی نہ پا سکیں گے۔ خالہ کی تسلی دیتے ہوئے امی نے کہا، یہ شربت آپ کے پاس کیسے آیا؟ خالہ کی آواز سنائی دی، یہ شربت میرے پارلر میں آنے والی ایک جناتی جوڑے نے مجھے دیا تھا۔ میں یہ نہ جانتی تھی کہ جس دلہن کو میں تیار کر رہی ہوں وہ انسان نہیں بلکہ دوسری مخلوق ہے۔ انہوں نے انعام کے طور پر مجھے یہ شربت دیا کہ میں جس بھی لڑکی کو یہ شربت پلاؤں گی اس کی شادی لازمی جنات کے ساتھ ہو جائے گی، اور جنات خوش ہو کر مجھے انعام و اکرام سے نوازیں گے۔ میں اب تک تمہاری طرح بہت سی دکھی عورتوں کی جان ان کے دشمن لڑکیوں سے چھڑوا چکی ہوں۔ میں کمرے میں دن کے کھانا بنانے والے میٹھے کب پوچھنے آئی تھی، لیکن جو انکشاف مجھ پر ہوا تھا وہ سن کر مجھے زمین اور آسمان گھومتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ خوف کے مارے قدم اٹھانا مشکل ہو رہا تھا۔ کچن میں بڑی ہوئی کرسی پر میں بیٹھ گئی۔ وہ میرے ساتھ بدسلوکی کرتی تھی، اس کی وجہ سمجھ میں آتی تھی کہ میں ان کی سوتیلی بیٹی ہوں، لیکن پیسے کی خاطر وہ کسی کی بھی زندگی برباد کر سکتی ہیں۔ یہ سوچ کر مجھے ان سے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ ابا سے تب تک بات نہیں کی جا سکتی تھی جب تک کوئی ثبوت پاس نہ ہو۔ امی مکر جاتی تو ابا سے ڈانٹ تو ضرور پڑتی، لیکن اس کے ساتھ ہی امی کا غضب بھی بڑھ جاتا۔ سوچ سوچ کر میرا دماغ دکھنے لگا، مگر کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کھانا ٹیبل پر لگا کر میں نے امی اور خالہ کو بلایا۔ وہ اس وقت پارلر میں تھی، شاید خالہ نے فیشل کروایا تھا۔ رضوان اور رضا بھی کھانے کے وقت تک پہنچ جائے۔ مجھے اپنے دونوں بھائیوں سے بہت پیار تھا، لیکن امی نے اپنی نفرت میں انہیں بھی شامل کر کے میرا دشمن بنا دیا تھا۔ ہفتوں گزر جاتے لیکن ہماری ایک دوسرے سے بات تک نہ ہوتی۔ توقع کے عین مطابق آج سارا دن کچن میں ہی گزر گیا تھا۔ رات کو ابا چچا کے گھر گئے لیکن میں نے انکار کر دیا کیونکہ تھکاوٹ سے میں نڈھال ہو رہی تھی۔ رات کے کھانے کے بعد ابا چچا کے گھر جانے لگے تو میں بھی ساتھ تیار ہو گئی۔ آج چچا اور چچی کی صحت میں کچھ بہتری محسوس ہو رہی تھی۔ انہیں کچھ بہتر دیکھ کر مجھے دلی سکون ہوا۔ میں چچی کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھ گئی۔ اچانک کہ چچا نے کچھ ایسا کہا کہ میری اور ابا دونوں کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ بھائی صاحب، آج رات کو سارا ہمیں ملنے کے لیے آئی تھی۔ چچا نے خوشی اور غم کے ملے جلے تاثرات سے کہا۔ کیا کہا آپ نے؟ سارا ملنے کے لیے آئی تھی؟ ابا نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ وہ اپنے جن خاون کے ساتھ تھوڑی سی دیر کے لیے آئی تھی۔ ابھی اسے جی بھر کر دیکھا بھی نہ تھا کہ وہ واپس چلی گئی۔ دکھی لہجے میں چچا نے کہا۔ ان کے لہجے میں اکلوتی بیٹی کی جدائی کا دکھ محسوس کیا جا سکتا تھا۔ چچی بھی بار بار دوپٹے کے پلو سے اپنے آنسو صاف کر رہی تھیں۔ وہ وہاں خوش نہیں ہے، ہر وقت ہمیں یاد کر کر کے روتی رہتی ہے۔
درد میں ڈوبی ہوئی آواز سے چچی نے ابا کو بتایا۔ آپ نے اسے واپس کیوں جانے دیا؟ روک لیتے نا، ابا نے کہا۔ کیسے روک لیتے؟ اس کا خاوند صرف اسی وعدے پر اسے لے کر آیا تھا کہ وہ ہم سے مل کر واپس اس کے ساتھ ہی چلی جائے گی۔ اس کے مسلسل رونے سے تنگ آ کر وہ ہم سے ملوانے کے لیے اسے لایا تھا، بے چارگی سے چچی نے کہا۔ اس بے بسی پر ابا کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ اس وقت میرا دل چاہ رہا تھا کہ امی کی حقیقت سب کو بتا دوں، لیکن یہ وقت جوش دکھانے کا نہیں، ہوش سے کام لینے کا تھا، اسی لیے خاموشی اختیار کر لی۔ چچی، کیا آپ جانتی ہیں کہ سارا کو وہ شربت کس نے پلایا تھا؟ آخر وہ عورت کون ہے؟ اور نہ جانے کتنی لڑکیوں کو اور بھی وہ لال شربت پلا کر جنات کے حوالے کر چکی ہوگی۔ میں جو کب سے خاموش بیٹھی تھی اس کی توجہ اس طرف مبذول کروائی۔ اگر میں یہ جانتی ہوتی تو اب تک اسے ختم نہ کر چکی ہوتی، جس کی وجہ سے میری بچی آج اس حال تک پہنچی ہے۔ چچی کے لہجے سے اس عورت کے لیے نفرت ٹپک رہی تھی۔ وہ شاہ جی جو اس دن آئے تھے، کیا ان کو علم ہو سکتا ہے کہ وہ عورت کون ہے؟ بظاہر میں نے چچی کی طرف دیکھ کر بات کی، لیکن میرا مقصد ابا کو سنانا تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ شاہ جی ابا جی کے دوست ہیں۔ تم نے صحیح یاد دلوایا، کل ہی اس سلسلے میں شاہ جی سے ملوں گا، ابا نے جواب دیا۔ مجھے ابا کے اس جواب سے بہت خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ میں چشم تصور سے امی کی اصلیت سب کے سامنے ظاہر ہوتی محسوس کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میں اور ابا گھر واپس آ گئے۔ امی بہت تفصیل سے ایک ایک بات ابا سے پوچھ رہی تھی، ساتھ میں خود کو دکھی ظاہر کرنے کے لیے آنسو بھی بہا رہی تھی۔ میں کپڑے دھو کر پھیلانے کے لیے باہر صحن میں آئی تو امی بہت آہستہ آواز میں فون پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ ان کے خفیہ انداز سے مجھے کچھ شک محسوس ہوا، تو ان کی باتیں سننے کے لیے میں دھیرے سے ان کے پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ باتیں کرنے میں اتنی مگن تھی کہ انہیں میرے وہاں آنے کا احساس ہی نہ ہوا۔ اچھا ہوا تمہاری جان اس زبان دراز لڑکی سے چھوٹ گئی ہے۔ اب عمر کو تمہارے خلاف کوئی الٹی سیدھی باتیں بتانے والا نہ ہوگا۔ نادیہ خالہ کے خاوند کا نام ہے عمر، اس کا مطلب ہے کہ ان کی ننند بھی جنات کے قبضے میں جا چکی ہے۔ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی میں واپس آ گئی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں ہر ایک کو ان کے چہرے پر چڑھے نقاب کو اتار کر ان کا اصلی چہرہ دنیا کو دکھاؤں۔ ایک اور معصوم لڑکی ان کے انتقام کی نظر ہو گئی تھی۔ دکھ کی شدت سے آنسو خود بخود میری آنکھوں سے بہنے لگے۔ میری ہر ممکن کوشش ہوتی تھی کہ امی کے ہاتھ سے لے کر کوئی چیز بھی نہ کھاؤں۔ مجھے ڈر لگتا تھا کہ کہیں کسی روز مجھے بھی جنات اٹھا کر ہمیشہ کے لیے اپنی دنیا میں نہ لے جائیں۔ اب مجھے پہلے سے زیادہ ان سے خوف آنے لگا۔ امی پارلر میں مصروف تھیں۔ موقع اچھا تھا، اسی وقت میں نے ان کے کمرے کی تلاشی لی۔ میں ان کے کمرے میں آ گئی اور ان کے کمرے میں موجود الماریاں اور دراز کھول کر دیکھنے لگی۔ آخر الماری کے سب سے نیچے والے حصے میں مجھے میری مطلوبہ چیز مل ہی گئی۔ سرخ رنگ کی کانچ کی بوتل کو سرخ رنگ کے ہی کپڑے میں لپیٹ کر رکھا ہوا تھا۔ کپڑے سے نکال کے میں نے بوتل کا ڈھکنا کھولا تو اس میں سے آنے والی خوشبو بہت مسحور کن تھی۔ میں نے جلدی سے بوتل کا ڈھکن بند کر دیا، ایسا نہ ہو کہ اس کی خوشبو پورے کمرے میں پھیل جائے اور ان کا شک سیدھا مجھ پر آئے۔ اپنے کمرے میں آ کر میں بالکل خالی و صحن ہو کر بیٹھ گئی۔ میرے دل میں ایک امید تھی کہ شاید یہ سب میرا وہم ہو، میرے ابو کی بیوی، میرے بھائیوں کی ماں ایسی نہ ہو۔ آج وہ امید بھی ٹوٹ گئی تھی۔ امید کے ٹوٹنے سے تکلیف بھی بہت محسوس ہوتی ہے، مجھے بھی ہو رہی تھی۔ اس وقت کا سوچ کر ہی میری روح کانپ جاتی تھی کہ جب ابا کو امی کی اصلیت کا معلوم ہوگا تو ان پر کیا گزرے گی۔ دن بدن ان کی خفیہ سرگرمیاں بڑھتی جا رہی تھیں۔ اب تو تقریباً روزانہ ہی ڈرائنگ روم میں خواتین کوئی نہ کوئی مسئلہ لے کر آ جاتی۔ میں سب کچھ دیکھتی اور سنتی رہتی، لیکن کبھی امی کو احساس نہ ہونے دیا کہ مجھے ان کے بارے میں سب کچھ معلوم ہو چکا ہے۔ وہ میری سوتیلی ماں ضرور تھی، مگر مجھے ان سے نفرت ہرگز نہ تھی۔ نہ جانے میرے دل میں یہ امید کیوں تھی کہ ہو سکتا ہے وہ راہ راست پر آ جائیں۔ میں یہ بھول جاتی تھی کہ جو شخص اپنے نفس کو قابو نہ کر سکتا ہو وہ کبھی سیدھے راستے پر نہیں چل سکتا۔ آج پھر ڈرائنگ روم میں خواتین آئی ہوئی تھیں۔ امی نے مجھے ان کے لیے کولڈ ڈرنک لانے کے لیے کہا۔ ان کے سامنے کولڈ ڈرنکس رکھ کر ٹرے ہاتھ میں پکڑ کر میں کمرے سے باہر آ گئی اور بند دروازے کے ساتھ کان لگا کر سننے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ بہت ہی دھیمی آواز میں باتیں کر رہی تھی، مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اچانک ہی دروازہ کھلا
اور امی دروازے کے بیچ میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئیں۔ اپنے پکڑے جانے پر میں گڑبڑا گئی۔ تم ہماری باتیں سن رہی تھی؟ امی نے دھیمے مگر انتہائی سخت لہجے میں پوچھا۔ نہیں، میں تو گھبرائے ہوئے انداز میں کوئی بہانہ بنانے کی کوشش کرنے لگی تو انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے روک دیا اور سخت لہجے میں کہا، ان عورتوں کو جانے دو، میں بعد میں تمہیں ملتی ہوں۔ غصے سے کہتی ہوئی وہ میرے پاس سے گزر کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں لرزتے قدموں کے ساتھ اپنے کمرے میں آ گئی۔ مجھے خود پر بہت غصہ آ رہا تھا کہ میں کیوں دروازے کے باہر کھڑی ہو کر ان کی باتیں سننے کی کوشش کر رہی تھی۔ اب نہ جانے امی میرے ساتھ کیا سلوک کریں گی۔ میں پریشانی سے کمرے میں ٹہلتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ چھوٹی سے چھوٹی غلطی پر بھی وہ مجھے کسی بے جان چیز کی طرح پیٹ کر رکھ دیتی۔ آج تو میرا گناہ ہی بہت بڑا تھا۔ خوف سے میری ٹانگیں کانپ رہی تھیں کہ اچانک ہی طوفان کسی تیزی سے کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ چیل کی طرح مجھ پر جھپٹی اور مجھے بالوں سے پکڑ کر زمین پر گرا کر گھسیٹنے لگی۔ تیری اتنی جرت کہ تو چھپ چھپ کر میری باتیں سنے؟ وہ لاتوں اور گھوسوں کے ساتھ مجھے مار رہی تھی۔ آج میں تمہیں جان سے مار دوں گی، تیرے بہت ہی پر نکل آئے ہیں۔ وہ مارنے کے ساتھ ساتھ مجھے کوس بھی رہی تھی۔ مار مار کر انہوں نے تقریباً مجھے بے ہوش ہی کر دیا اور پھر باہر چلی گئی۔ بہت دیر تک میں کمرے کے فرش پر ہی بے حس و حرکت پڑی رہی۔ خود میں ہی ہمت کر کے تھوڑا سا اٹھی اور خود کو گھسیٹتے ہوئے بیڈ کے قریب لائی اور سہارا لے کر اٹھی اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ سامنے پڑے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے میں نظر آتا اپنا چہرہ دیکھ کر میں خود ہی ڈر گئی۔ میرا چہرہ اس وقت کافی سوج چکا تھا اور نیل کے نشان سارے چہرے پر نظر آ رہے تھے۔ پورا بدن ہی اس وقت دکھ رہا تھا۔ مجھے رہ رہ کر دادی کی یاد آ رہی تھی جو ہمیشہ مجھے امی کی مار سے بچا لیتی تھی۔ اپنی حالت دیکھ کر مجھے خود پر ترس آ رہا تھا۔ کوئی عورت اتنی ظالم بھی ہو سکتی ہے؟ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ پیاس کی وجہ سے میرا حلق خشک ہو رہا تھا۔ ہمت کر کے خود کو کھڑا کیا اور خود کو گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر لے آئی۔ تکلیف کی شدت سے میرے جسم کا لو لو دکھ رہا تھا۔ تکلیف اور غم کی شدت سے آنسو خود بخود میری آنکھوں سے نکل کر میرے چہرے کو بھگو رہے تھے اور اس وقت گھر میں خاموشی تھی۔ امی شاید پارلر میں تھی۔ کچن میں آ کر فریج سے ٹھنڈے پانی کی بوتل نکال کر ایک گلاس پانی بھرا اور بوتل کے منہ سے پانی ہتھیلی میں ڈال کر ٹھنڈے پانی کا چیٹا منہ پر ڈالا تو زخمی چہرے کو سکون آنے کے بجائے جلن کا احساس پڑ گیا۔ اس وقت گھر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ میرے پاس گھر سے بھاگنے کا بہترین موقع تھا۔ حلق سے پانی اتارتے ہوئے میں نے سوچا اور بس فیصلہ کر لیا۔ بکھرے ہوئے بالوں کو دونوں ہاتھوں کی مدد سے پیچھے کی طرف سمیٹا اور ہاتھوں سے کپڑے درست کرتے ہوئے میں تیزی سے کچن سے باہر نکلی۔ اس سے پہلے کہ میں گھر کے دروازے سے باہر جاتی اچانک یہ خیال میرے ذہن میں آیا۔ باہر کی طرف بڑھتے قدم روک کر میں تیز تیز قدم اٹھاتی امی ابا کے کمرے میں آ گئی۔ الماری کھول کر سرخ رنگ کی شربت کی بوتل جو سرخ رنگ کے کپڑے میں لپٹی ہوئی تھی اٹھا لی۔ اس کے لپٹا ہوا کپڑا اتار کر ادھر ہی پھینک دیا اور بوتل اپنے دوپٹے کے نیچے چھپا کر تیز قدم اٹھاتی گھر سے باہر نکل آئی۔ جس طرف بھی قدم اٹھتے جا رہے تھے میں اسی طرف بڑھنے لگی۔ مجھے ڈر تھا کہ امی نے مجھے گیٹ سے نکلتے ہوئے دیکھ لیا تو وہ میرا پیچھا نہ کر رہی ہوں۔ چلتی چلتی میں اپنے گھر سے بہت دور آ گئی۔ تیز تیز چلنے کی وجہ سے میرا سانس بہت پھول رہا تھا۔ رک کر سانس بحال کرنے کی غرض سے لمبے لمبے سانس لینا شروع کر دیے۔ سامنے کی طرف نگاہ اٹھی تو ایک درگاہ نظر آئی۔ دھیرے دھیرے چلتی میں اس درگاہ میں داخل ہو گئی۔ اس کا احاطہ کافی بڑا تھا۔ لوگوں کا ہجوم لگا ہوا تھا۔ میں بھی ایک سائے دار درخت کے نیچے بیٹھ گئی۔ اس وقت عصر ہونے کے قریب تھی۔ گرمی کی شدت میں کمی آ چکی تھی۔ فرش پر چوکڑی لگا کر بیٹھنے کے بعد میں ادھر ادھر نظریں گھما کر دیکھ رہی تھی۔ وہ بوتل بہت مضبوطی سے میں نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی۔ بظاہر تو میری آنکھوں سے آنسو خشک ہو چکے تھے لیکن میرا دل ابھی بھی خون کے آنسو رو رہا تھا۔ آج دن کی امی کی مار یاد کر کے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ شربت پی لو، اسی میں تمہارے ہر دکھ کا علاج ہے۔ ایک کالے رنگ کے لباس میں ملبوس ایک نوجوان لڑکا میرے سامنے زمین پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ میں جو اپنی ہی سوچوں میں مگن تھی اس کی بات سنی تو بوتل کو اور مضبوطی سے پکڑ لیا۔ کون ہو تم؟ یہاں سے اٹھو۔ خود کو تھوڑا پیچھے کرتے ہوئے میں نے اسے غصے سے کہا، یہ شربت پی لو، پی لو نا۔ میری بات کا جواب دینے کے بجائے اس نے ذو معنی انداز میں مجھے بوتل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تم کون ہو؟ ڈرتے ہوئے میں نے اس سے پوچھا۔
یہ کون ہے جو اس شربت کے بارے میں جانتا ہے اور مجھے اس کے پینے پر بھی اصرار کر رہا ہے؟ میں نے دل میں سوچا۔ کالے رنگ کے شلوار قمیض میں وہ بہت حسین دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی آنکھیں گہرے سبز رنگ کی چمکدار تھیں۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ میں اس کا حلیہ غور سے دیکھ کر اسے پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی۔ میری توجہ اپنی طرف دیکھ کر اس نے مسکراتے ہوئے کہا، پلیز یہاں سے چلے جاؤ، مجھے تنگ مت کرو۔ اسے ڈھٹائی سے مسکراتا دیکھ کر میں نے منت بھرے لہجے میں کہا، تم یہ شربت پیو اور اپنے گھر جاؤ، تو میں بھی چلا جاؤں گا۔ اب کی بار اس نے سنجیدہ انداز میں کہا، تم بار بار اسے پینے کا اصرار کیوں کر رہے ہو؟ میں یہ کبھی بھی نہیں پیوں گی۔ تنگ آ کر میں نے اس سے پوچھا اور اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیا۔ بہت عرصے سے مجھے اس لمحے کا انتظار تھا کہ کب تم یہ شربت پیو گی اور ہمیشہ کے لیے۔ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ شاید یہ کوئی دوسری مخلوق ہے جسے امی نے میرے پیچھے لگا دیا ہے۔ اب تو مجھے اس کی گہری سبز آنکھوں کو دیکھتے ہوئے ڈر لگ رہا تھا۔ نہ جانے ابھی مجھے گھر لے جائے گا، امی کے ساتھ ساتھ ابا سے بھی مار پڑے گی۔ یہ سوچ کر ہی میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ آنے والے حالات کا سوچ کر بھی میری روح کانپنے لگی اور میں نے روتے ہوئے منہ گھٹنوں میں چھپا لیا۔ اب کیا ہوا ہے؟ کیوں رو رہی ہو؟ اس نے پوچھا۔ تم میری جان چھوڑو اور مجھے میرے حال پر رہنے دو۔ جاؤ یہاں سے۔ آنسوں سے تر چہرہ اوپر اٹھا کر میں نے غصے سے کہا، جب تک رونے کی وجہ نہیں بتاؤ گی میں نہیں جانے والا۔ اس نے منہ بناتے ہوئے اٹل لہجے میں کہا، تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ روتے ہوئے میں نے تھوڑا سا لہجہ تیز کر دیا اور اس سے پوچھا، میں تمہارا ہمدرد ہوں، تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے سنجیدگی سے جواب دیا، میں تمہیں نہیں جانتی اور نہ ہی جاننا چاہتی ہوں، اور تم مجھ سے کہہ رہے ہو کہ میں تم سے نہ ڈروں؟ اس کے بے تکلف ہونے پر ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے میں نے کہا، تم مجھے غلط مت سمجھو، میں صرف اور صرف تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ میرے لہجے کو نظر انداز کر کے اس نے کہا، اب تو مجھے پکا یقین ہو گیا تھا کہ اسے میری سوتیلی ماں نے ہی میرے پیچھے بھیجا ہے۔ میں جانتی ہوں تم میری مدد کیوں کرنا چاہتے ہو۔ دوبارہ منہ گھٹنوں میں چھپاتے ہوئے میں نے کہا، کیوں کرنا چاہتا ہوں؟ اس نے جلدی سے پوچھا، ماں میری بات مان لو اور یہ شربت پی لو، میں تمہیں تمہاری ماں کے ظلم سے دور لے جاؤں گا۔ پیار بھرے لہجے میں اس نے دوبارہ شربت پینے پر اصرار کیا۔ جلدی سے میرے ذہن میں خیال آیا اور میں نے اس پر عمل پیرا ہونے کا فیصلہ کیا۔ میں شربت پی سکتی ہوں، لیکن میری جان بوجھ کر میں نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ لیکن کیا؟ میری بات پوری کرو نا، اس نے بے صبری سے کہا۔ پہلے اپنے بارے میں سب کچھ بتاؤ اور یہ بھی بتاؤ کہ اس شربت کے بارے میں تم کیسے جانتے ہو۔ یہی میری شرط ہے، پہلے تم سب سچ بتاؤ۔ میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میرے بارے میں جان کر کیا کرو گی؟ اس نے سنجیدگی سے جواب دیا، تمہارے کہنے پر میں یہ شربت پی لوں اور تم مجھے اپنے بارے میں کچھ بتانا بھی نہیں چاہتے؟ میں نے ناراضگی سے کہا، اچھا تو پھر سنو، لیکن مجھ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بات شروع کرنے سے پہلے ہی اس نے مجھے خبردار کر دیا۔ میں نے صرف سر ہلانے پر ہی اکتفا کیا۔ میرا تعلق تمہاری دنیا سے نہیں ہے۔ تمہاری ماں نے میرے بھائی اور بھابھی کی مدد کی تھی تو انہوں نے خوش ہو کر اسے یہ شربت تحفے میں دیا۔ وہ کسی سے بھی بدلہ لینا چاہے یا اپنی دشمن کے کسی بہن یا بیٹی کو راستے سے ہٹانا چاہے تو اسے یہ شربت پلا دے۔ میری گود میں موجود بوتل کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے اس نے کہا، بہت سی لڑکیوں کو تمہاری ماں نے یہ شربت پلایا۔ شربت پینے کے 2 دن بعد ہی میرے قبیلے کے لوگ اس لڑکی کو اٹھا کر لے جاتے ہیں اور کسی بھی جنزادے کے ساتھ اس کی شادی کر دیتے ہیں۔ اس نے مجھے تفصیل سے بتایا۔ اس کی بات پر مجھے یقین آ گیا۔ یہ باتیں تو میں نے خود امی کے منہ سے سن رکھی تھیں۔ کیا تمہاری دنیا کی سب عورتیں مر گئی ہیں جو شادی کرنے کے لیے دوسری دنیا سے لڑکیاں لینی پڑتی ہیں؟ میں نے غصے سے پوچھا۔ ایسی بات نہیں ہے، میری بات پر اس نے مسکرا کر کہا۔ تو پھر کیا بات ہے؟ میں نے اسی کے انداز میں پوچھا۔ شاہ جنات کو اپنے محل میں کام کرنے کے لیے ایسے ملازمین کی ضرورت ہوتی ہے جو طاقت میں کم سے کم ہوں۔ جنات کی اولاد کی تو وقت کے ساتھ ساتھ جادوگری کی طاقتیں بڑھتی رہتی ہیں اور پھر وہ شیطانی چالیں چلتے اور آزاد ہونا چاہتے ہیں۔ اسی لیے شاہ جنات نے اپنے قبیلے کے بہت سے مردوں کی شادیاں آدم زادیوں سے کروائی ہیں
ان کے بچے کبھی بھی جنات کے بچوں کی طرح جادوگری میں مہارت حاصل نہیں کر سکیں گے، اور ہمیشہ کے لیے وہ آدم زادیاں اور ان کے بچے شاہی محل کے غلام بن جائیں گے۔ اس نے مجھے انسان اور جنات کی شادیاں کرنے کی اصل وجہ سے آگاہ کیا۔ اس کام کے لیے تم لوگوں نے میری ماں کا انتخاب کیا؟ غصے سے ایک لفظ چباتے ہوئے میں نے کہا، تمہاری ماں لوگوں کی بچیوں کو تو یہ شربت پلا دیتی، لیکن نہ جانے تمہیں کیوں نہیں پلاتی تھی۔ میں اس کی منتیں کر کر کے تھک گیا، لیکن اس نے میری بات نہ مانی۔ میری بات کا جواب دینے کے بجائے اس نے ایک اور انکشاف کیا۔ وہ مجھے کیوں نہیں پلانا چاہتی تھی؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ وہ شاید تمہارے باپ سے ڈرتی ہے یا گھر کے کاموں کے لیے تمہارا ہونا ضروری تھا۔ میں نے جب سے تمہیں دیکھا تھا اسے بار بار کہتا تھا کہ تمہیں بھی پلا دے تاکہ میں تمہیں اپنی دنیا میں لے جاؤں اور ہم ہمیشہ اکٹھے رہیں، اس نے پیار بھرے لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے محبت صاف نظر آ رہی تھی۔ تمہاری خاطر میں اس کی ہر اچھی اور بری بات مانتا رہا، لیکن اس نے میری بات نہ مانی۔ میری طرف دیکھتے ہوئے اس نے کہا، اس دنیا میں تم صرف مجھ سے ہی کیوں شادی کرنا چاہتے ہو؟ میں نے تلخ لہجے میں اس سے پوچھا۔ تم بہت معصوم اور سیدھی سادھی لڑکی ہو، تمہارے اندر کوئی لالچ اور منافقت نہیں۔ مجھے تمہاری یہی خوبیاں بہت اچھی لگتی ہیں، اسی لیے تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں، اس نے محبت سے لبریز لہجے میں کہا۔ میری خوبیوں کی وجہ سے تم مجھے سزا دینا چاہتے ہو؟ اس کی گہری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے میں نے پوچھا۔ کیا مطلب؟ کون سی سزا؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ تم مجھے ہمیشہ کے لیے غلام بنا لو اور قید میں رکھو، یہ محبت ہے یا سزا؟ میرے سوال پر اس نے نگاہیں جھکا لیں۔ تم بھی جانتے ہو کہ یہ سزا ہے، اسی لیے نظریں چرا لی ہیں۔ جن سے محبت کی جائے ہمیشہ ان کے خوش رہنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ کیسی محبت ہے کہ دوسرا شخص اپنی مرضی سے سانس بھی نہ لے سکے، ساری زندگی قید میں گزارے؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے میں نے پوچھا۔ کسی کے ساتھ خواہش کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، محبت ہو ہی جاتی ہے، اس نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ کسی کے ساتھ کی خواہش اظہار کرنا گناہ نہیں ہے، لیکن کسی کی زندگی تباہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق ہر چیز اپنی اصل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اگر کسی درخت کو جڑ سے اکھاڑ کر مٹی سے باہر نکال دیں اور پھر اس کی جڑوں میں پانی لگائیں تو کبھی بھی پھل نہیں دے گا، لیکن آہستہ آہستہ خشک ہو جائے گا، کیونکہ اس کی اصل تو مٹی تھی جس سے اسے جدا کر دیا گیا، تو پھر وہ پھل کیسے دیتا؟ اسی طرح اگر انسان کو جنات کی دنیا میں اور جنات کو انسان کی دنیا میں ہمیشہ رہنا پڑے تو وہ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتے، کیونکہ اللہ نے ان کی تخلیق ہی الگ الگ کی ہے۔ وہ تو کبھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتے۔ میں نے روتے ہوئے اسے سمجھانے کی کوشش کی، کیونکہ وہ مجھے ہمیشہ کے لیے اپنی دنیا میں لے کر جانا چاہتا تھا۔ میری کسی بھی بات کا جواب دینے کے بجائے وہ کچھ سوچتے ہوئے میرے چہرے کی طرف دیکھتا رہا۔ جن سے محبت کی جاتی ہے انہیں برباد نہیں کیا جاتا، بلکہ انہیں آباد رہنے کے لیے دعاؤں کے ساتھ ساتھ کوشش بھی کی جاتی ہے۔ اگر تم واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو تو میری زندگی کی مشکلات کم کرنے کی کوشش کرو، نہ کہ بڑھانے کی، میں نے اس سے کہا۔ تمہاری مشکلات دور کرنے کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس نے پرجوش لہجے میں کہا۔ میری دنیا اور میری زندگی سے دور چلے جاؤ، اس کے آگے غصے سے ہاتھ جوڑ کر میں نے کہا۔ تمہیں یہاں پر اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتا، میرے غصے کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نے جواب دیا۔ میں نے صرف اس کی طرف دیکھا اور کوئی جواب نہ دیا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میں گھر واپس چلی جاؤں تو تم میرے ساتھ چلو، میری سوتیلی ماں کی ساری حقیقت ابا کو بتا دو، تو مجھے یقین ہو جائے گا کہ تم واقعی مجھ سے محبت کرتے تھے۔ اس کی طرف دیکھ کر کہا، ہاں، اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دو اور آنکھیں بند کر لو، اس نے مجھ سے کہا۔ ہچکچاتے ہوئے میں نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ ایک جھٹکا محسوس ہوا اور اس کی آواز آئی، آنکھیں کھول دو۔ آنکھیں کھول کر میں نے دیکھا تو میں اپنے گھر کے صحن میں موجود تھی۔ ابا اور چچا برآمدے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ دور سے ہی میں نے دیکھ لیا تھا کہ بہت پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ اچانک ہی مجھے اپنے سامنے دیکھ کر ساتھ میں ایک نوجوان لڑکا میرے ساتھ دیکھ کر وہ حیرت سے کھڑے ہو گئے۔ تم کہاں چلی گئی تھی ماں؟ اور یہ کون ہے؟ ابا نے پریشان ہوتے ہوئے مجھ سے پوچھا۔ اس سے پہلے
کہ میں کوئی جواب دیتی امی اور چچی ابا کی آواز سن کر کمرے سے باہر آ گئی۔ امی کے چہرے سے نظر آ رہا تھا کہ وہ بہت دیر تک روتی رہی ہیں۔ خدا کو دکھانے کے لیے یہ سب تو کرنا پڑتا ہے نا، میں نے دل ہی دل میں سوچا۔ چچی نے آگے بڑھ کر مجھے گلے سے لگا لیا۔ تم کون ہو؟ ماہا کے ساتھ تمہارا کیا تعلق ہے؟ چچا نے اس سے پوچھا۔ میرا ماہا سے کوئی تعلق نہیں ہے، پھر اس نے سب کے سامنے ساری بات بتا دی اور ایک دم سے غائب ہو گیا۔ اس دوران سب بہت پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا کہ ایک دن وہ سب کے سامنے میری ماں ایسی پکڑی جائیں گی۔ اس وقت سب ہی ایک صدمے کی کیفیت میں تھے، کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ابا اٹھے اور امی کو بازو سے پکڑ کر بولے، تمہیں کس چیز کی کمی تھی جو تم نے نام کمانے اور دولت کمانے کے لیے لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنا شروع کر دیا؟ مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے تم پر اعتبار ہی کیوں کیا، اور تم نے ناگن بن کر صرف میرے بھائی کو ڈسا، بلکہ نہ جانے اور کن کن لوگوں کی زندگی تباہ کر دی۔ میری زندگی میں اب تمہاری کوئی جگہ نہیں، میرے گھر سے نکل جاؤ۔ غصے میں ابا بہت اونچی آواز میں بول رہے تھے۔ چچا اور چچی ابھی تک صدمے میں تھے۔ مجھے معاف کر دے، ایسا نہ کرے، میں کہاں جاؤں گی، میرا تو کوئی اور ٹھکانہ بھی نہیں ہے۔ وہ معافی مانگ رہی تھی، لیکن ابا کو اب ان پر بالکل بھی رحم نہیں آ رہا تھا۔ مجھے ایک بار معاف کر دے، میں سب ٹھیک کر لوں گی۔ روتے ہوئے وہ ابا کی منتیں کرنے لگی۔ کیا ٹھیک کر لو گی؟ جن لڑکیوں کی زندگی تم برباد کر چکی ہو وہ واپس آ جائیں گی؟ ابا نے غصے سے دھاڑتے ہوئے پوچھا۔ میں کوشش کر سکتی ہوں کہ وہ واپس آ جائیں۔ میرا اور جنات کا رازداری کا وعدہ ہوا تھا۔ یہ راز کھولنے کی غلطی ان کی طرف سے ہوئی ہے، میری طرف سے نہیں۔ انہوں نے وعدہ خلافی کی ہے، جو وعدہ خلافی کرتا ہے اسے ہی سزا بھی ملتی ہے۔ اگر آپ مجھے گھر سے نہ نکالیں تو میں وعدہ کرتی ہوں کہ ان لڑکیوں کو اپنی دنیا میں واپس لے آؤں گی۔ اماں نے روتے ہوئے یقین دہانی کروائی۔ بھائی صاحب، ایک بار بھابھی کی بات مان لے، ہو سکتا ہے کہ میری سارا بھی واپس آ جائے۔ چچی نے سفارشی انداز میں کہا۔ اگر وہ لڑکیاں واپس نہ آ سکیں تو میں تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے نکال دوں گا۔ غصے سے کہتے ہوئے ابا میرے قریب آ کر کھڑے ہو گئے اور مجھے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں بھی نہ جانے کب سے ابا کے اس پیار کے لیے ترس رہی تھی۔ مجھے یقین ہونے لگا کہ اب جلد ہی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور ہم سب پہلے کی طرح ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگیں گے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔